मोअज़्ज़ज़ तलबा किराम, इसम को ज़ाहिर करने या ज़ाहिर ना करने के एतबार से दो किस्में हैं, इसमें ज़ाहिर और इसमें ज़मीर। इसमें ज़ाहिर से मुराद वो इसम है जो किसी चीज़ या ज़ात पर सराहतन दलालत करता है, यानी वाज़े तौर पर जिसकी दलालत किसी चीज़ पर हो या किसी शख्स पर हो तो उसे कहते हैं इसमें ज़ाहिर। जैसे अर्रजुलु, इसका माना है मर्द, अल कलमु माना कलम, या अल किताबु किताब। और इसमें ज़मीर वो इसम है जो गायब, मुखातब या मुतकल्लिम पर किनायतन यानी इशारतन दलालत करता है। मतलब ये है कि इसमें ज़मीर जो होता है इसके ज़रिए किसी भी चीज़ पर सराहतन वाज़े तौर पर दलालत नहीं होती, बल्कि इशारतन दलालत होती है। इशारतन ये रहनुमाई करता है उस चीज़ की तरफ, या तो गायब पर यानी गैर मौजूद शख्स पर यह दलालत होती है, या फिर मुखातब यानी सामने जो शख्स होता है, हाजिर होता है, मौजूद होता है, उस पर दलालत होती है, या फिर मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाला जो है उस पर ये इसम दलालत कर रहा होता है। इसे कहते हैं इसमें ज़मीर। जैसे इसकी मिसालें हुआ का माना है वो, अंता तुम, अना मैं। तो अब इन अस्मा पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इससे इशारतन दलालत है, सराहतन दलालत नहीं है। इसमें ज़मीर की ही आज तफसील आपके सामने बयान की जाएगी, तवज्जो के साथ सुनिएगा। इसमें ज़मीर की बुनियादी तौर पर दो किस्में होती हैं, ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल। ज़मीर मुत्तसिल का मतलब ये होता है कि ऐसा कलिमा जिसको दूसरे कलिमे के साथ मिलाए बगैर बोलना मुमकिन नहीं होता, यानी जब तक ये दूसरे कलिमे के साथ ये ज़मीर नहीं मिली होगी आप इसका तलफ़्फ़ुज़ करना या बोलना ये मुमकिन नहीं होता। इसकी यानी ज़मीर मुत्तसिल की फिर दो किस्में होती हैं, ज़मीर बारिस और ज़मीर मुस्ततर। बारिस का मतलब ज़ाहिर और मुस्ततर का मतलब पोशीदा। ज़मीर बारिस यानी वो ज़मीर जो ज़ाहिर होती है, जो हमारे सामने होती है, हमें नज़र आ रही होती है, लेकिन किसी दूसरे कलिमे से मिलाए बगैर आप इसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, इसे बोल नहीं सकते। इसकी तीन किस्में होती हैं ज़मीर बारिस की। ज़मीर बारिस की तीन किस्में हैं, मरफ़ू मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल और मजरूर मुत्तसिल। मरफ़ू मुत्तसिल से मुराद वो ज़मीर जो मरफ़ू की जगह आती है, इसकी तफसील आगे अर्ज़ करता हूँ। और मंसूब मुत्तसिल जो मफ़ऊल की जगह आती है, और मजरूर मुत्तसिल जो मकसूर की जगह आती है। मरफ़ू मुत्तसिल की सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ज़मीर, आपको पता है कि फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है, और ये जो ज़मीरें होती हैं ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल ये भी हमेशा फ़ाइल ही बनती हैं, और ये हमेशा फ़ाइल बनती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो फ़ेल माज़ी मारूफ़ या फ़ेल माज़ी मजहूल के साथ जो ज़मीरें आती हैं वो देखिए वो क्या हैं, अलिफ़ तस्निया, वाव जमा नून निस्वा यानी जमा मोनस का नून, इसके अलावा ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तू और ना। आप फ़ेल माज़ी की गर्दान अपने सामने रखें तो इससे आपके लिए समझना इस बात को बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे फ़ेल माज़ी की गर्दान है फ़ाअला, फ़ाअला, फ़ाअलू, फ़ाअलत, फ़ाअलता, फ़ाअलना, फ़ाअलता, फ़ाअलतुमा, फ़ाअलतुम, फ़ाअलती, फ़ाअलतुमा, फ़ाअलतुन्ना, फ़ाअलतु, फ़ाअलना। अब इसमें देखिए मरफ़ू मुत्तसिल जो बारिज़ हैं यानी जो ज़ाहिर हैं हमें नज़र आ रही हैं, जैसे अलिफ़ तस्निया यानी फ़ाअला, फ़ाअला में देखिए, अच्छा वाव जमा फ़ाअलू, वाव जमा नून निस्वा यानी जमा मोनस का नून जमा मोनस का नून कौन सा है, फ़ाअलना, ठीक है। इसके अलावा फिर ता, तुमा, तुम यानी फ़ाअलता में ता, फिर फ़ाअलतुमा में तुमा, फ़ाअलतुम में तुम, फ़ाअलती में ती, फ़ाअलतुमा में तुमा, फ़ाअलतुन्ना में तुन्ना, फ़ाअलतु में तू और फ़ाअलना में ना। तो ये ज़मीरें जो हैं ये मरफ़ू मुत्तसिल कहलाती हैं और ये हमेशा फ़ाइल बनती हैं। अच्छा, उसके ये तो हो गया ज़मीर बारिस। और फ़ेल मुज़ारे में भी ऐसा ही होता है
فعل مضارع کی فعل ماضی مجہول کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے جس طرح فعل ماضی کا بیان کیا. فعل مضارع امر اور نہیں کے ساتھ جو ضمیریں متصل ہوتی ہیں وہ ہیں چار ضمیریں ہیں. ان کے ضمیر متصل بارث 4 ضمیریں ایسی ہیں مرفوع متصل جو کہ فعل مضارع امر اور نہیں کے ساتھ متصل ہوتی ہیں. ایک ہے الف تثنیہ، ایک ہے واو جمع، ایک ہے یا مخاطبہ اور جمع مؤنث کا نون. آپ فعل مضارع کی گردان اپنے سامنے رکھیے تو پھر سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. سب سے پہلے دیکھیں الف تثنیہ یعنی یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. یہ جو تثنیہ کے جو صیغے آپ کو نظر آتے ہیں تو اس میں جو الف ہے یہ الف تثنیہ یہ ہے ضمیر مرفوع متصل. اس کے بعد ہے واو جمع یعنی یفعلون، یہاں پر جو واو ہے یفعلون تفعلون وغیرہ. اس کے بعد یا مخاطبہ یعنی یا مخاطبہ جو ہے یہ بھی ضمیر مرفوع متصل ہے. جمع مؤنث کا نون یعنی یفعلنا اور تفعلنا میں جو نون ہے تو یہ ضمیریں مرفوع متصل بارث کہلاتی ہیں. اب دیکھیے یہ سامنے نظر تو آ رہی ہیں لیکن ہم ان کا بغیر ملائے کلمے سے ملائے تلفظ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے ضمیر منصوب متصل. ضمیر منصوب متصل یہ ضمیریں محل نصب میں آتی ہیں یعنی نصب کی جگہ آتی ہیں. رفع نصب جر کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں، سادہ سے لفظوں میں پھر سن لیجئے. رفع نصب جر یہ آثار ہوتے ہیں، یہ حرکت یا حرکت کا نام نہیں ہے یا اعراب کا نام نہیں ہے، بلکہ یعنی یوں سمجھے کہ اس طور پر ان کو حرکت کہہ دیا جاتا ہے کہ کبھی ان کی جو شکل و صورت ہوتی ہے وہ اس طور پر آتی ہے یعنی رفع کی شکل پیش کی طرح ہوتی ہے کبھی. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ رفع نصب جر یہ آثار ہیں یعنی پیچھے کوئی رفع دینے والا اگر کوئی ہوگا عامل ہوگا تو پھر یہ رفع ہوگا. اگر رفع دینے والا نہیں ہے تو اگرچہ ہمارے سامنے پیش نظر آئے ہم اسے رفع نہیں کہیں گے. تو اسی طرح نصب دینے والا اگر کوئی عامل نہیں ہے تو اس کے بعد اگر کسی پر ہمیں زبر نظر آتا ہے تو ہم اسے نصب نہیں کہیں گے اگر نصب دینے والا پیچھے کوئی نہیں ہے. اسی طرح جر ہے کہ پیچھے حرف جر اگر نہیں ہے یا تو اب آگے اگرچہ ہمیں زیر نظر آئے ہم اسے جر نہیں کہیں گے. مزید اس کی تفصیل جو میرا آڈیو لیکچر ہے رفع نصب جر والا اسے سن لیجئے، انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی. بہرحال ضمیر منصوب متصل کی بات کر رہے تھے. ضمیر منصوب متصل یہ محل نصب میں آتی ہیں، نصب کی جگہ واقع ہوتی ہیں اور اگر فعل سے متصل ہوں یہ ضمیریں تو پھر یہ مفعول بنتی ہیں. اور مفعول آپ کو پتہ ہے کہ یہ منصوب ہوتا ہے. ضمیر منصوب متصل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضمیریں بھی بظاہر پڑھنے میں تو آتی ہیں، نظر بھی آتی ہے، لکھنے نظر آتی ہیں، لیکن آپ کسی دوسرے کلمے سے بغیر اس کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ وغیرہ کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ کون سی ہیں؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی اور نا. جیسے دربہو، دربہما، دربہم، دربہا، دربہما، دربہننا، دربکا، دربکما، دربکم، دربکی، دربکما، دربکننا، دربنی، دربنا. جیسے دربہو کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس نے اس کو مارا. دربا مارا اس شخص نے، ہو اس کو، تو جس کو مارا جائے وہ آپ کو پتہ ہے مفعول بنتا ہے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ آگے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ضمیر بارث کی تیسری قسم ہے مجرور متصل. یہ ضمیریں اسم اور حرف جر کے بعد آتی ہیں یعنی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں. ضمیریں اسم کے ساتھ بھی اور حرف جر کے ساتھ بھی. اسم کے بعد آنے والی ضمیر کو مضاف الیہ اور حرف جر کے بعد آنے والی ضمیر کو مجرور کہتے ہیں تو یہ مجرور کہلاتی ہیں. اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر کی مثال دیکھ لیجئے، کتاب ہو. اب کتاب اسم ہے اور ہو یہ ضمیر ہے جو اس کتاب. اب اس کی ترکیب بھی یوں کریں گے، کتاب مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ. کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہننا، کتاب کا، کتاب کما، کتاب کم، کتاب کی، کتاب کما، کتاب کننا، کتابی، کتابنا.
اور حرف جر کے بعد آنے والی ضمیر لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ، لک، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی، لنا، لام یہ حرف جر ہے اور اس کے بعد آنے والی ضمیر یہ مجرور۔ طلبہ عام طور پر پریشان ہوتے ہیں کہ ہو ضمیر کو ہم کس وقت کیا بنائیں، یعنی ہو ضمیر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منصوب متصل بھی اس کو کہا گیا، مفعول بن رہی ہے، ایک طرف کہا گیا اسم کے ساتھ ہے، تو فعل کے ساتھ اگر آ جائے نظر آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مفعول بنے گی، اور اسم کے ساتھ آ جائے تو یہ مضاف الیہ بنے گی، اور حرف جر کے بعد آ جائے تو مجرور بنے گی۔ تو یہ پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان اسی طرح ہی ہوگی کہ اگر فعل کے ساتھ نظر آپ کو آئے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ مفعول ہے، مفعول بنتی ہیں، اور آپ اس کو منصوب متصل کہیں گے۔ اگر اسم کے ساتھ آپ کو نظر آئے تو پھر آپ اسے اسم کے ساتھ یا حرف جر کے ساتھ نظر آئے تو پھر آپ اسے مجرور متصل کہیں گے، کیونکہ مضاف الیہ یہ بھی مجرور ہوتا ہے اور حرف جر کے بعد بھی مجرور ہی اسم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو مثالیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں تو اس کی امید آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ضمیر کی آپ نے جو بنیادی طور پر دو قسمیں کی تھیں، ضمیر بارز اور ضمیر متصل کی دو قسمیں کی گئی تھیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ بارز کی تو 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں، اب ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ۔ ضمیر مستتر سے مراد وہ ضمیر ہے جو ظاہر نہیں سمجھی جاتی، ظاہر نہیں ہوتی بلکہ سمجھی جاتی ہے، یعنی پڑھنے میں نہیں آتی لیکن سمجھی جاتی ہے کہ یہ ضمیر ہے۔ جیسے ذہبہ وہ گیا، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے۔ اور یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ ان کے آپ فعل ماضی ہو، جیسے فعل ماضی کے صیغے ہیں یا فعل مضارع کے صیغے ہیں، اس کے ابتدائی جو صیغے خاص طور پر جیسے داربا، داربا، داربو، اب اس میں داربا میں ہوا، داربا میں تو الف تثنیہ ہے، اور اس طرح داربا میں یا دوریبا اس میں ہوا ضمیر ہے۔ تو یہ ضمیریں ایسی ہیں کہ جو پڑھنے میں نہیں آتی لیکن سمجھی جاتی ہیں، ضمیر مستتر۔ اس کے بعد یہ تو ہو گئیں اس میں ضمیر متصل کی 2 قسمیں، بارز اور مستتر کی تفصیل۔ اب ضمیر منفصل جو آپ کو کہا تھا، ضمیر متصل، ضمیر منفصل، تو ضمیر منفصل جو ہے، ضمیر منفصل کی تعریف پہلے سن لیں۔ ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو اس میں ظاہر کی طرح ایک مستقل کلمہ ہوتی ہے، یعنی جس طرح اس میں ظاہر سے آپ کسی ذات پر یا کسی چیز پر صراحتاً واضح طور پر آپ بیان کرتے ہیں، اس سے کسی کی محتاجی نہیں ہوتی اس میں ظاہر کو، اسی طرح اس ضمیر منفصل جو ہوتی ہے تو یہ بھی اس میں ظاہر کی طرح مستقل کلمہ ہوتی ہے۔ مستقل کلمہ اس طور پر کہ اس سے آپ کسی کی طرف اشارتاً واضحتاً دلالت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر اس کا مستقل بولنا بھی ممکن ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں ظاہر کی طرح مکمل نہیں ہوتی، یعنی اس میں ظاہر کی طرح واضحتاً بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ، تو اس میں واضحتاً اس طرح نہیں ہوتا، تھوڑا سا بہرحال اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اشارتاً ہی دلالت ہوتی ہے۔ ضمیر منفصل کی بھی 2 قسمیں ہیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ مرفوع منفصل کا مطلب وہ ضمیریں کہ جو مبتدا بنیں گی، اور یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں بولنا اس کا دوسرے سے ملائے بغیر ممکن بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں، اس کی گردان دیکھ لیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ اب اس کے مستقل معنی ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، اس طرح واضح طور پر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور منصوب منفصل جیسے ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنہ، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، ایایا، ایانا، اسی طرح اس کے بھی 14 باقاعدہ صیغے ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے دلالت ہوتی ہے غائب پر، مخاطب پر یا متکلم پر۔ امید ہے آپ کو یہ ضمیر کا جو سبق ہے اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا۔ 2-3 بار اسے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔